नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। माशाल्लाह बहुत प्यारी बात की आपने। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बातें अगर समझ आ जाएँ और हमारे अमल में आ जाएँ तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अभी कल यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अ, ये जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बातें हो रही हैं, क्योंकि ये इस महीने में ये इनकी परेड होती है, नाउज़ बिल्लाह। बहुत ही ज़्यादा गंद होता है। और कल इन्होंने ऐलान किया था कि 1 जून को ये उनके फ्लैग रेज़िंग सेरेमनी करेंगे स्कूल्स में। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड कि इन लोगों ने ये कर दिया है कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग आवर किड्स अबाउट मैथ एंड साइंस एंड लैंग्वेजेस एंड हिस्ट्री एंड व्हाटएवर जो स्कूल में सीखने के लिए बच्चे जाते थे, इंस्टेड ऑफ दैट they are trying to impose um, very on very young children this concept of homosexuality. Anyways, आपसे मैं इसलिए बात करी हूँ क्योंकि अभी बाजी जान ने ये बात की थी। तो हम चर्च के पास से गुजरे थे और चर्च ने इतना बड़ा झंडा इनका लगाया हुआ था। अब इस चैप्टर से हमारी इसका रिलेशन क्या है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि जब आपके दीन के अंदर ये लालच आ जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड इकट्ठा करना चाहते हैं और आपको ये लालच आ जाए कि हम इन रहें, कहीं हम अगर किसी को अपोज़ करते हैं या किसी को बुरा कहते हैं या किसी को खराब कहते हैं, किसी की गलती पे पकड़ते हैं, तो कहीं ये ना हो कि हमें ही आउट कर दें। उसकी वजह से इन्होंने अपने दीनी एक किस्म की समझ लें इबादतगाहों के ऊपर भी उनके झंडे लगा दिए उस दिन। सुभान अल्लाह। तो इस वजह से दीन के अंदर अ, लालच जो है वो इस कदर खराब चीज़ है कि वो मजबूर कर देती है आपको कि आप जो अक्सरियत बात करें, आप भी वही बात करें। वरना आपको ये डर होता है कि कहीं हम अ, गैर इम्पोर्टेंट ना हो जाएँ, हम कहीं पॉपुलर ना रहें और हमारे पास लोग आने छोड़ ना दें। हुँ? तो हो गई ना लालच के बदले में उन्होंने अपने क्या दीन को बेच डाला। उस लालच में कि उनके नंबर्स ज़्यादा रहें, उनकी चर्च में लोग आते रहें। और ये यहूद और नसारा का तरीका रहा है कि वो अपने दीन को बदल देते हैं लेकिन अपनी ख्वाहिशात को नहीं बदलते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ये महफूज़ रखे इस चीज़ से कि कोई भी लालच, किसी भी चीज़ की पॉपुलैरिटी की हो, लोगों की मोहब्बत की हो, चीज़ों की हो, दौलत की हो, कोई भी चीज़ हिर्स जिसमें आती है सिवाय इसके कि एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। वो ये कि नेकियों की आपको लालच लग जाए और आपको जन्नत की लालच लग जाए, अल्लाह की रज़ा की लालच लग जाए। और उसके भी लिए भी हम ये लालच का वर्ड नहीं यूज़ करते, वो चाहत होती है, क्योंकि लालच जो है एक नेगेटिव वर्ड होता है। लेकिन उसमें भी ये होता है ना कि आपका दिल उसकी तरफ खींचता चला जाता है और आप हर हर्डल को जो है ना अबूर कर जाते हो कि मैंने वो काम करके रहना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि 2 तरह के जो हिर्स वाले हैं वो कभी भी भरते नहीं हैं। एक अल्लाह की मोहब्बत की हिर्स वाला और एक दुनिया की हिर्स वाला। दुनिया की हिर्स उस पंखे की तरह होती है जिसमें दुपट्टा फँस जाए और वो गोल-गोल घूमता जाता है और दुपट्टा खींचता जाता है जब तक बंदा मर नहीं जाता। छोड़ता नहीं है उसको जब तक कब्र के किनारे नहीं पहुँच जाता। और या फिर अल्लाह की चाहत हो और अल्लाह की मोहब्बत हो तो वो आपको नहीं छोड़ती जब तक आपको लगी रहती चाहत। करते जो बादिर वाला वर्ड पढ़ा था ना हमने कि नेकियों के बीच में जल्दी करो। बदर कहते हैं जल्दी काम वक़्त से पहले किसी काम को करना। तो नेकियों का इंतज़ार ना करो बैठ के, फटाफट करो इससे पहले कि वो मौक़े आपसे छूट जाएँ, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, सोसाइटी ऐसी हो जाए, आपने अपनी नेकियों की लालच में पड़ना है, दुनिया की लालच में नहीं पड़ना। अब आप ये देख लें कि दुनिया का क्या हाल होता जा रहा है, यकीन करें वाक़ई मेरा किसी वक़्त ना साँस रुकने लग जाती है कि या अल्लाह ये हमारे बच्चों के ऊपर क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि या अल्लाह जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कह रहे थे अपनी कौम को और पूरी की पूरी कौम
پوری قوم یہ کام کر رہی تھی. تو حضرت لوط نے بھی یہ سوچا ہوگا قیامت ہی آئے گی اب قیامت ہی آئے گی، کیونکہ یہ لوگ تو اتنے برے ہو گئے ہیں کہ یہ کسی کی سننے میں نہیں آتے. وہ کون سا زمانہ تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہی آتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی مدد آتی آتی ہے. جتنا باطل سٹرونگ ہوتا ہے، حق اس سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے، کیونکہ حق کی سائڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں. تو ڈرنا تو ہم نے ہے کوئی نہیں، بس یہ کہ اپنی تیاری رکھنی ہے، اپنی کوشش پوری کرنی ہے، اور طریقے ایسے سوچنے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس صورتحال میں اپنی نسلوں کو بچا سکیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ہم نے لالچ کی چیپٹر پڑھا نا، اور اس کے پیچھے شوہ، وہ بھی لالچ ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ گریڈ بھی شامل ہو جاتی ہے، اور سٹنجینس بھی شامل ہو جاتی ہے، سارا کچھ. تو یہ سارے چیپٹرز پڑھنے کے بعد کہ اور ان کی خرابی کتنی ہے، ہاؤ ڈینجرس دے آر. اب کوئی چیز، کوئی بیماری ایسی نہیں ہوگی جس کی اللہ نے دوا نہیں اتاری ہوگی. ہر چیز، چاہے وہ روحانی، جسمانی، جذباتی، کوئی بھی ہو، ذہنی، کوئی بھی بیماری ہو، اس کا علاج ضرور اللہ تعالیٰ نے اتارا ہوا ہے. علاج موجود ہی ہے، ہم ڈھونڈنے والے بنی بس. تو ان اخلاقی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے الغنا، بے نیازی، سیلف سفیشنسی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود غنی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں غنی کا نام بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اتنا امیر ہونا کہ کسی بھی چیز سے بے پرواہ ہو جانا. جیسے کوئی دنیا کے بیچ میں کوئی امیر ہوتا ہے نا، تو اس کے آگے کوئی چیز بھی لا کے ڈھیر کر دے. اب دنیا کے امیر تو کتنے بھی امیر ہو جائیں پھر بھی امیر نہیں ہوتے، ان کو چیزوں کی لالچ لگی رہتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزوں کے مالک ہیں، سب چیزوں کے مالک ہیں. کوئی بھی چیز آپ ان کے آگے رکھیں گی تو ان کو تو ضرورت کوئی نہیں. اتنی غنا ہے، اتنی مالداری ہے، اتنی بادشاہی ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں، انڈیفرنٹ ہیں. ہی ڈزنٹ نیڈ اینی تھنگ. ٹھیک ہے نا. تو غنا کیا ہوتا ہے؟ سمپل غنن جو ہوتا ہے نا، وہ غنا اکتفا کرنے کو کہتے ہیں. اور تغنی کا مطلب ہوتا ہے کہ مالدار ہونا. اور اس میں دو معنی آتے ہیں، غنا میں دو معنی آتے ہیں. ایک تو مالدار ہونا، اور دوسرا بے نیاز ہونا، بے پرواہ ہونا. یعنی ڈزنٹ ایون کیئر کہ میرے سامنے کیا چیز ہے، یہ سونے کے ڈھیر لگا دے، دنیا جہان کی دولت لے. دوسرا بندہ اتنا غنی ہے، اتنا امیر ہے کہ اس کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے، اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، ملک الملیک ہے. ٹھیک ہے نا. اتنا ان کا درجہ بلند ہے، اور اتنا وہ سیلف سفیشینٹ ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور ان معنوں کو وہ آپ قرآن میں لا کے آپ کو بتائیں گے کہ جہاں جہاں غنا کا ورڈ یوز ہوا ہے وہاں پر کس معنی میں یوز ہوا ہے. جیسے پہلا جو آیت انہوں نے دی ہے، قال اللہ تعالی ومن کان غنیا فلیستعفف. یہ یتیموں کے سورۃ النساء میں جب یتیموں کی بات ہو رہی تھی کہ جو بھی ان کا کیئر ٹیکر ہو، وہ اگر یہاں پر غنی مالدار میں آیا کہ اگر وہ خود مالدار ہے، ریچ پرسن، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَسْتَعْفِفْ. تو پرہیزگاری سے کام لے. He doesn't need any money. He shouldn't be taking any money. جیسے جاب ہم کرتے ہیں تو ہم اس میں سے تو اپنی پے لیتے ہیں. اور جو ابھی آگے کی آیت میں کیا ہوگا کہ جو غریب ہے وہ لے لے جتنا حق بنتا ہے اس میں سے، اسی یتیم کے مال میں سے لے لے. لیکن جو غنی ہو، جو مالدار ہو، فلیستعفف. اس کو چاہیے کہ عفت اختیار کرے. اس کو چاہیے کہ وہ یعنی اپنی سیلف ریسپیکٹ کو سنبھال کے رکھے. ہی ڈزنٹ نیڈ دیٹ منی. یتیم سے کچھ بھی نہ لے. ٹھیک. پھر اگلی آیت انہوں نے کیا دی ہے؟ قال اللہ تعالی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. یحسبهم اگلی آیت کا حصہ جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر نہیں ڈالا. یحسبهم جاہلون نہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس
لا یسالون الناس الحافا. یہ آیت سورہ النساء کی، آئی ڈونٹ نو کہ میں نے صحیح پڑھی ہے کہ نہیں، اینی ویز کہ انشاءاللہ میں اس کو درست کر دوں گی کہ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو کیا ہے، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کاموں میں گر گئے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. اب کیا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ پڑھائیاں کر رہے ہیں، وہ ایکسپرٹیز حاصل کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. they can't go and earn money because they are busy doing things in the way of Allah سبحانہ و تعالی. اور کیا جاہل ان کو کیا سمجھتے ہیں، اغنیاء من التعفف، کہ جاہل ان کی غنا کی وجہ سے، ان کی بے پرواہی کی وجہ سے. یہاں پر غنا اب امیری کے معاملے میں نہیں آئے گا، یہاں پر غنا کس کے لیے آ رہا ہے، بے پرواہی، کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھتے رہتے. ان کو یہ نہیں فکر ہوتی کہ پیسہ کدھر سے آئے گا، اس کے پاس کتنا، اس کے پاس کتنا، میرے پاس نہیں ہے. تو یحسبہم الجاہل، جو جاہل لوگ ہیں وہ ان کو سمجھتے رہتے ہیں اغنیاء، امیر سمجھتے رہتے ہیں، بے پرواہ سمجھتے رہتے ہیں، من التعفف، ان کی سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے. سوری، یہاں پر بھی امیر کے معاملے میں آ رہا ہے کہ جو جاہل ہیں وہ ان کو امیر سمجھتے رہتے ہیں، من التعفف، ان کی عفت کی وجہ سے، ان کی سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے، جو ان کو روکتی ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. جو بندہ مانگتا نہیں ہے لیکن اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے. لیکن وہ بات پڑھنے کے لیے انسان کو وائز ہونا پڑتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پیلا پیلا کیوں لگ رہا ہے، اس کے کپڑے وہی کیوں ہیں جو ہر وقت یہی کپڑے، ہر وقت یہی کپڑے. اور یعنی آپ یو کین فیل جب آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. ہاں، جاہل جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے بے پرواہ ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس کے چہرے کے اوپر کیا چیز لکھی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں، لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں کے ساتھ لپٹ لپٹ کے ان سے چیزیں مانگتے نہیں ہیں. وما تنفقون من خیر فإن اللہ به علیم، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں پیسوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. رمشا، اتنی دیر میں جتنی دیر میں پڑھ رہی ہوں، پلیز سورۃ النساء کی آیت نکالنا 1 منٹ کی، پھر اس کو چیک کر لیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. سو اینی ویز میم امیر یہاں ہماری والی بک میں ہے نہیں، تو کون سا نمبر ہے آیت کا؟ آیت کا نمبر 273. ٹھیک ہے، میں نکال دوں. بھی نکال لیتی ہوں. سو اس میں غنا میں 2 ورڈز آتے، 2 میننگ آتے ہیں. ایک تو یہ کہ امیر ہونا، اور دوسرا کیا ہے، بے پرواہ ہونا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کے پاس بہت کپڑے ہوں، بہت کپڑے، اور یہ عورتوں کو بڑی بات سمجھ آتی ہے کپڑوں والی بات کہ آپ کی الماری بھری ہو اور بہت مہنگے مہنگے کپڑے بھی ہیں، عام پہننے والے بھی بہت ہیں، اور کوئی آپ کو تحفے میں سوٹ دے دے، وہ لے کر آئے، تو آپ اس کی طرف دیکھ کہتے ہیں آئی ڈونٹ ایون نیڈ دس، یہ مجھے نہیں چاہیے تھا، یہ ایک اور بوجھ میرے سر پہ پڑے گی. تو یعنی آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ اب وہ پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے، اسی جگہ پہ کسی نے دیا ہوا ہے، اور آپ اس سے بے پرواہ ہیں. نہ سورہ بقرہ کی 273 ہے، میں بھی کہہ رہی ہوں کہ سورۃ النساء میں کیسے. سورہ بقرہ کی 2، I just need to make sure جی that when میم، you say یہ نکل آئی ہے. آپ میرے خیال سے ٹھیک پڑھی ہیں. ہاں للفقراء پڑھو. جی جی پڑھو. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. چلو الحمدللہ رب العالمین. جی اچھا جی، اب اگلی آیت کیا ہے، قال اللہ تعالی والذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور وہ خرچ کرتے ہیں
تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان عدل پر قائم رہتا ہے۔ صحیح۔ اب آیت کی اس کی طرف آتے ہیں، حدیث کی طرف۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لیس الغنا، کہ دولت مندی یہ نہیں ہے، عن کثرت العرض، کہ دنیا کا سامان بہت زیادہ ہو، یہ غنا نہیں ہے اصل میں، اوریجنل غنا، ولیکن الغنا غنا النفسی، بلکہ اصل غنا کیا ہے، اصل دولت مندی کیا ہے، نفس کی دولت مندی، کہ دل آپ کا دولت مند ہو۔ اور سبحان اللہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری دولت ہونے کے باوجود فقیر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری دولت ہونے کے باوجود فقیر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دل کے فقیر ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت اور پیسے کی چاہت ہوتی ہے، اور وہ ان کے دل کے اندر یہ لالچ ہوتی ہے کہ اس سے بھی مل جائے، اس سے بھی مل جائے، اور کسی کو کچھ دینے کی نہیں کرتے۔ اصل میں جو امیر ہوتا ہے وہ دل کا امیر ہوتا ہے، کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کا دل امیر اور بے پرواہ ہو چیزوں سے۔ وہ جو اگر آپ نے سنا ہو ٹونی بلیئر کی جو سالی ہے جو مسلمان ہو گئی اور اب وہ بہت زیادہ پریچ کرتی ہے اسلام کو، تو وہ کہنے لگی کہ جب میں پیلسٹائن گئی تو وہاں پر میں اس عورت سے بات کری تھی، اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جو فلسطینین عورت تھی، اور وہ اس نے دروازہ کھولا اور اتنے پیار سے ہمیں انوائٹ کیا اور ایسے اپنے دسترخوان پہ بٹھایا جیسے بادشاہوں کا دسترخوان ہو، اور کہا کھاؤ۔ وہ رمضان تھا اور ان کے روزے افطاری کا میرے خیال میں ٹائم تھا، اور اس کے پاس صرف ہمس تھی، سادی روٹی اور تھوڑا سا سلاد۔ آپ سوچیں کہ اتنی سی چیز کے ساتھ اب کوئی اگر دل کا غنی نہ ہو تو وہ کہیں میرے پاس اپنے کھانے کے لیے تھوڑا، یہ کدھر سر پہ آ گئی ہے، دروازے سے ہی سلام کر کے واپس پلٹا دیتی، کہ نہ ہمارا کھانا دیکھے اور نہ اس کو کھانے کی کرے اور نہ ہمیں مہمانی کرنی پڑے۔ اس نے کیسے اس کو انوائٹ کیا، اور اس دن اس سوچ سے اس نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا اور وہ اور راستے پر چل پڑی کہ یہ کون سا خدا ہے، یہ کون سا اللہ ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ان کے دل میں ڈالا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ پھر بھی اتنے بے پرواہ ہیں، پھر بھی اتنے خوش ہیں، کیونکہ وہ نفس کے غنی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے بھرے دسترخوان ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو آنے نہیں دیتے، لوگوں کو کھانے نہیں دیتے، اور چاہے کھانا ضائع ہو جائے، یہ جو پیچھے آپ نے آیت پڑھی ہے نا کہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں، تو وہ اسراف کر جاتی ہیں، یعنی ایسا کر جاتے ہیں کہ وہ ان کا کھانا ضائع ہو جائے لیکن کسی کے منہ میں نہ جائے، بچا 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 کے اس سے بچایا، اس سے بچایا، اس سے چھپایا، اس سے چھپایا۔ جی نوٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ۔ تو یعنی کچھ لوگوں کے دل کے اندر یہ فقیری ہوتی ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس چیز کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل کو غنی کر دے، ہم دیتے ہوئے سوچے نہ، ہم لوگوں سے شیئر کرتے ہوئے سوچے نہ، بس دے دیں، دے دیں، اور لوگوں سے لینے کی لالچ نہ رکھیں۔ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ اتنا، یہ جو دعا نہیں پڑھتے ہم، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ ہمیں سیلف رسپیکٹ دے اور ہمارے دل کو غنی کر دے، اتنا امیر کر دے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہر جگہ پہ دل نہ پھینکتے پھریں کہ اس چیز پہ بھی دل آ گیا، اس چیز پہ بھی دل آ گیا، اور ان چیزوں کی دنیا کی چاہت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو غریب کر دیتی ہے، انسان کو ڈرپوک کر دیتی ہے۔
انسان کو اپنی نظر سے بھی گراتی ہے، لوگوں کی نظر سے بھی گراتی ہے. لیکن جب آپ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر یہ ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے، یہ غنا جو ہوتی ہے نا، یہ ٹھنڈک کی طرح ہوتی ہے کہ انسان کو اب اگر کسی کو آپ کے سامنے کوئی تحفہ مل رہا ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، مبارک ہو آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے. آپ کے بچوں کی شادی ہونی ہے، کسی اور کے بچے کی اچھی شادی ہوگی تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور برکتیں دے، اللہ ان کا ساتھ مبارک کرے. کسی کو کوئی عزت کا مرتبہ مل گیا، کسی کے علم میں اضافہ ہو گیا، آپ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دل کا غنا نہ ہو تو یہ ساری چیزیں دل میں سوئیوں کی طرح چبھتی ہیں اور انسان سکون سے نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو غنا بخش دے، بے پرواہی دے دے، اتنا امیر کر دے میرے دل کو کہ مجھے چیزوں کی پرواہ نہ رہے. میری اپنے پاس جو چیزیں ہیں وہ مجھے بہت بڑی لگیں، بہت سفیشینٹ لگیں، انف لگیں، اور میں دوسروں کی چیزوں کی طرف میری نظر نہ جائے. کچھ لوگ پتہ ہے ایسے ہوتے ہیں کہ تجربے میں ایسا آیا ہے کہ ان کو ان کے گھر میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور وہ قناعت کے ساتھ اس پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا امیر ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، تو وہ ڈفرنٹ طریقے سے ان پیسوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب مجھے یہ ہو گیا ہے، اب مجھے یہ ضرورت پڑ گئی ہے، اب میں بالکل ایج پہ پہنچی ہوں، مجھے پریشانیاں لگ گئی ہیں، مجھے یہ ہو گیا. اگر آپ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہیں گے نا تو ہمیشہ محتاج ہی بندہ رہتا ہے اور اس کو ضرورت پڑی ہی رہتی ہے. لیکن جب بندہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے قناعت دے دے، تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ قناعت دے دیتا ہے، اس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے، اور عزت کو بچا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. جب وہ لوگوں سے مانگنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس سے نکل نہیں سکتا، وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے. پھر چاہے لوگ اسے دیں یا نہ دیں، لوگوں کی مرضی پر ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے لگاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں ڈھیر دیتا ہے. تو لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا دل غنی ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے. لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ان کو دیے، الحمدللہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تو ان کو اس چیز کی ضرورت تھی. اللہ جو تو نے ہمیں دیے اس میں ہم کو تسلی دے دے، ہمارے دل کو غنا دے دے، بے پرواہی دے دے. اور یہ بے پرواہی آپ کے دل کو بڑا سکون دے گی. تو اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم انی اسألک، 4 چیزیں، اللہم انی اسألک الہدا، ایک تو گائیڈنس دے، ہدایت دے ہر چیز میں کہ مجھے کیا، کس وقت کون سا کام کرنا ہے، کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، کون سی تھوڑی امپورٹنٹ ہے، کس چیز کو چھوڑ کے میں زندہ رہ سکتی ہوں اس کے بغیر، اور کس چیز کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی. میری آخرت پہ بہت زیادہ مصیبت پڑ جائے گی اگر میں اس سے دور رہوں گی. تو مجھے چیزوں کی امپورٹنس کے بارے میں بتا دے، گائیڈ کرتے ہر چیز کے لیے. واتقا، اور اللہ تعالیٰ مجھے تقوی دے دے کہ میں جو بھی کام کروں پھونک پھونک کے کروں کہ میرے رب کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے یا نہیں. والعفاف، اور مجھے سیلف ریسپیکٹ دے دے، عفت دے دے کہ میں کسی سے مانگوں نہیں. یعنی آپ کو ایک جھجک سی لگتی ہے، کسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اتنی گرمی اور ماں باپ اچھے تھے، لیکن یہ ماں باپ نے بھی سکھایا ہوا تھا کہ مانگنا نہیں. تو کبھی ماں باپ سے بھی یہ نہیں کہا کہ بہت گرمی ہے کپڑے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے نا، انسان وہ مجروح نہیں ہونے دیتا چاہے وہ اپنوں سے ہی کہنا ہو. والغنا، اور یہ کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ غنا دے دے، میں بے پرواہ ہو جاؤں. کسی کے پاس کچھ بھی ہے
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آج نا میری بہن آئی ہوئی ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنے گھر کے حالات بتاتی، اور آج ابھی اس نے جانا ہے. تو میں نے سوچا کہ رات کو میں نے سوچا کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ کلاس کو یا ڈیلے کر دیتی یا کچھ کر دیتے، اینڈ دین آئی جسٹ ٹوٹلی forgot. اور صبح جب رمشا نے میسج کیا تو میں نے کہا مائی گاڈ سبحان اللہ اینڈ آئی جسٹ رین ٹو گیٹ مائی بک. سو انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. دس از سچ این انٹرسٹنگ ٹاپک، اور بہت پیاری احادیث ہیں اس کے بارے میں. انشاءاللہ تعالی یہ جو آیت بھی پڑھی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور احادیث کے بارے میں بات کریں گے نیکسٹ ٹائم کے لیے. لیکن آپ نے اس دوران یہ دعا یاد کر لینی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى. ٹھیک. رمشا آپ پلیز اس کو دہرا دیں حدیث کو، اور اس کے بارے میں بات کر لیں جو بھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے عمران اوکے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.